एपिसोड 59। भाटिया कोई मामूली आदमी नहीं था कि उसकी मौत पर खामोशी छाई रहती। उसका कारोबार और जायदाद बहुत फैली हुई थी और इसी हिसाब से अहबाब का भी एक वसी हल्का था। अखबारात में उसकी मौत की खबर शाया की गई। अगरचे डॉक्टर ने तस्दीक कर दी थी कि मौत दौरा कल्ब की वजह से हुई थी, लेकिन बाकी के पुरस्कार हालात की वजह से मौत को तभी समझने में दुश्वारी थी। मशहूर तवाइफ चांदबानो की अपने साथी के साथ उसी रोज आमद और सेठ की कटी हुई चंगली ने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया था। अखबारी खबर के मुताबिक मुलाजमीन के बयानात की रोशनी में पुलिस ने फौरी तौर पर चांदबानो की गिरफ्तारी के लिए जमरुद बाई के कोठे पर छापा मारा था, लेकिन वहां से चांदबानो को बाजियाब करवाने में नाकाम रही थी। जमरुद बाई की जगह नायका की गद्दी संभालने वाली तवाइफ काजल का कहना था कि चांदबानो पिछले 2 दिनों से किसी को कुछ भी बताए बगैर कोठे से गायब थी। यूं फिलहाल पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में नाकाम रही थी। सेठ के क्रियाक्रम का बंदोबस्त उसके कारोबारी दोस्तों ने संभाल लिया था कि उसका कोई करीबी अजीज रिश्तेदार तो मौजूद नहीं था और वो खुद अपनी बरसों की मेहनत से जमा की हुई दौलत को लावारिस छोड़कर खुद खाली हाथ दुनिया से जा चुका था। फारूक ने यह खबर कैथी के लाइव अखबार में पढ़ी और विजय को भी पढ़ के सुनाई। चांदबानो के सिलसिले में उसका खदशा दुरुस्त साबित हुआ था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो पहले ही अपनी जगह छोड़ चुकी थी। कहाँ थी? फिलहाल उसके पास जानने का जरिया नहीं था और ना ही कैथी को उसकी खबरगिरी के लिए भेजा जा सकता था कि लाजमी था कोठे पर पुलिस ने नजर रखी हो। इन हालात में एहतियात बहुत जरूरी थी। उनमें से कोई भी घर से बाहर तक नहीं जा सकता था कि मबादा किसी की नजरों में आ जाए। उनकी बुनियादी जरूरियात कैथराइन की मदद से ही पूरी हो रही थी और उसने मुलाजमत की पाबंदी के साथ सौदा सुलह लाने की जिम्मेदारी भी खुद ही संभाल रखी थी। इतनी पाबंदी पर गोलू कभी कभी झंझला जाता और शिद्दत से दादा को याद करने लगता था, लेकिन फिर फारूक उसे समझा बुझाकर आराम कर लेता था। उसे अब मज्जू और राठौर पर हाथ डालने की फिक्र थी और ये दोनों ही इतने आसान हदफ नहीं थे। मज्जू के बारे में उसे भाटिया से मालूम हुआ था कि वो भाटिया ही की एक बिल्डिंग में अपने साथियों के साथ मुकीम था। उसके साथी लाजमी बात है कोई शरीफ लोग नहीं थे और उनकी तादाद भी अच्छी खासी थी। इस अददी बर्तरी की वजह से फारूक उस पर हाथ डालने के सिलसिले में कशमकश का शिकार था। जुर्रत की उसके अंदर कमी नहीं थी, लेकिन वो उस हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि सिर्फ 2 अफराद के लिए इतने लोगों से निमटना मुश्किल हो जाता। उसे अपने नुकसान की फिक्र नहीं थी, लेकिन वो मज्जू पर कच्चा हाथ नहीं डालना चाहता था कि कहीं वो हाथ से निकल जाए और दोबारा उसका सुराग लगाना मुश्किल हो। राठौर का मामला भी कुछ ऐसा ही था। सेठ की जुबानी उसके इल्म में आया था कि राठौर के बंगले पर मुसल्ला पहरेदार मौजूद होते हैं और खुद राठौर भी हर वक्त अपने साथ रिवॉल्वर रखता है। फारूक आतिशी हथियारों की हलाकत खेजी से आगा था। रब्बन ने भी चंद ऐसे हथियार जमा कर रखे थे, लेकिन अड्डे वालों में उनके इस्तेमाल की रिवायत नहीं थी और फिलहाल तो वो हथियार उनकी दस्तरस में थे भी नहीं। अड्डे पर छापे के दौरान पुलिस उन्हें उनके खुफिया मकामात से निकालने में कामयाब ना भी हो सकी हो, तो बहरहाल अड्डा पुलिस की निगरानी में था और हथियारों तक रसाई की कोशिश नहीं की जा सकती थी। दूसरी तरफ फारूक की नजर इस पहलू पर भी थी कि महेश और भाटिया की मौत ने दोनों तरफ के लोगों को चौंकिन्ना कर दिया होगा। दोनों मरने वालों की लाशों में यह कदर मुश्तरक थी कि उनकी उंगलियां काटी गई थी और दोनों ही रब्बन के कत्ल में किसी न किसी तौर शामिल रहे थे। कातिलों के बच जाने वाले टोले के लिए ये नुकात काफी थे कि वो होशियार हो जाएं और समझ लें कि कोई है जो रब्बन के वहशियाना कत्ल का बदला लेने के लिए सरगर्म हो चुका है और उनकी बारी भी आया ही चाहती है। चौकिन्ने शिकार पर हमला करना हमेशा मुश्किल होता है और बहुत होशियारी और चालाकी से काम लेना पड़ता है। फारूक भी किसी अच्छे मंसूबे के लिए अपना दिमाग दौड़ा रहा था और ज्यादातर सोच विचार में गुम दिखाई देता था। बज़ाहिर अपनी दुनिया में मगन विजय की नजरें उसके चेहरे को खोजती रहती थी कि कब वो अपना अगला कदम उठाता है। भाटिया की मौत के तीसरे दिन फारूक ने अपना लाहे अमल तय कर लिया और विजय को भी आगाह कर दिया कि आज रात उन्हें कार्रवाई करनी है। आधी रात गुजरने के बाद वो दोनों खामोशी से अपने ठिकाने से बाहर निकले। अपने हुलिये उन्होंने आज भी तब्दील कर रखे थे और बड़ी बड़ी दाढ़ियों और पगड़ के साथ सिख मालूम होते थे। सिखों का बहरूप भरने में यह फायदा होता था कि घनी दाढ़ी मूछों के पीछे चेहरा अच्छा खासा छुप जाता था और आजादाना घूमने फिरने में भी आसानी रहती थी कि सिखों से किसी को कोई पुरखाश न थी। यहाँ मुसलमानों का रहना बसना मुश्किल हो गया था और उनके लिए हिंदुस्तान की जमीन तंग होती जा रही थी। घर से निकलकर उन्होंने पैदल कुछ ही फासला तय किया और फिर एक टैक्सी रुकवाकर उसमें बैठ गए। टैक्सी उन्होंने अपनी मतलूबा इमारत से बहुत पहले ही एक ऐसे महल्ले के करीब रुकवाई जहां सिखों की अक्सरियत मुकीम थी। दौरान सफर भी वो आपस में ऐसी गुफ्तगू करते रहे थे जिससे ड्राइवर को ये गुमान हो कि वो बेतकल्लुफ दोस्तों की महफिल में बहुत सा वक्त गुजार कर आ रहे हैं और थोड़ा सा पिए हुए भी हैं। उनके पास मौजूद गहरे रंग की शीशे की बोतलों पर टैक्सी ड्राइवर को शराब की बोतलों का गुमान हुआ होगा। बहरहाल वो किराया अदा करके टैक्सी से उतरे और टैक्सी के रवाना हो जाने के बाद अपनी मंजिल की तरफ पैदल चल पड़े।
رات کے اس پہر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جس عمارت میں مجو اور اس کے ساتھی رہائش پذیر تھے، اس کا طرز تعمیر ویسا ہی تھا جیسی عمارت کے ایک سیلن زدہ کمرے میں فاروق نے ربن کی ہدایت پر کچھ وقت گزارا تھا۔ فرق یہ تھا کہ اس عمارت میں متفرق لوگ کرائے پر الگ الگ کمروں میں مقیم تھے، اور یہاں پوری عمارت مجو اور اس کے گرگوں کے لیے مخصوص تھی۔ دونوں احتیاط سے چلتے ہوئے عمارت کے دونوں الگ الگ پہلوؤں میں چلے گئے۔ دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک بوتل تھی۔ انہوں نے ان کے ڈھکن کھول دیے۔ بوتلوں میں موجود محلول کو کھڑکیوں کی چوکھٹ پر پھیلاتے ہوئے وہ اس طرح آگے بڑھتے رہے کہ عمارت کی پشت پر آ کر ایک دوسرے سے ملے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور جیبوں سے ماچس نکال کر جلتی تیلیاں کھڑکیوں پر پھینکتے دونوں پہلوؤں سے بھاگتے ہوئے عمارت کے سامنے والے رخ پر آ گئے۔ کھڑکیوں کی چوکھٹوں پر ڈالا جانے والا محلول اصل میں مٹی کا تیل تھا، جس کی وجہ سے لکڑی کی کھڑکیوں نے فوری طور پر آگ پکڑ لی۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ آگ اتنی ہلاکت خیز نہیں جتنی دہشت زدہ کر دینے والی ہے۔ سوئے ہوئے لوگ آگ کی لپٹوں کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے بھاگ نکلنے کا سوچیں گے، اور دہشت زدہ انسان جب اپنی جان بچا کر بھاگ نکلتا ہے تو اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں رہتا۔ اسے باقی لوگوں سے اتنی غرض نہیں تھی، اور اصل مقصد مجو اور فیقے کو ان کے بل سے باہر نکالنا تھا۔ عمارت کے اگلے حصے میں آگ نہ لگانے کا مقصد یہی تھا کہ بھاگنے والوں کے پاس صرف ایک راہ فرار ہو اور انہیں نظر رکھنے میں آسانی ہو۔ عمارت کے دائیں بائیں کھڑے وہ شکار پر جھپٹنے کے لیے تیار تھے۔ حسب توقع تھوڑی دیر میں آگ کی صداؤں کا شور اٹھا اور مرکزی دروازہ کھول کر ہڑبڑائے ہوئے لوگ باہر آنا شروع ہو گئے۔ ممکن تھا کہ عمارت سے نکلنے کے بعد وہ لوگ باہر ہی ٹھہر جاتے اور آگ بجھانے کا انتظام کرنے کی کوشش کرتے، اور فاروق کے منصوبے میں مجمع کی گنجائش نہیں تھی۔ اس کا اصل نشانہ مجو اور فیقہ تھے، اور وہ انہیں تسلی سے ان کے کیے کی سزا دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی لوگ باہر آنا شروع ہوئے، طے شدہ منصوبے کے تحت اس نے اور وجے نے اپنی جیبوں میں رکھے پٹاخے نکال کر پھاڑنے شروع کر دیے۔ آگ کی اپنی دہشت ہی کم نہیں ہوتی، اس پر پٹاخوں کی زوردار آوازوں نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ ملک کی حالت اپنی جگہ دگرگوں ہے۔ مختلف علاقوں سے خون خرابے کی خبریں مسلسل سننے میں آ رہی تھیں۔ ایسے میں کون فرق کر پاتا کہ وہ پٹاخوں کی آوازیں تھیں یا گولیاں چلنے کی؟ بوکھلائے ہوئے لوگوں نے سر پر دوڑ لگا دی۔ وہ دونوں گھات لگائے ہوئے اپنے اصل شکار کو بھاگتے لوگوں میں تلاش کرتے رہے۔ مجو دادا اپنے جثے سے یوں بھی الگ ہی پہچانا جاتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے ایک ٹھنگنے موٹے اور کالے آدمی کو دھوتی سنبھالے بھاگتے دیکھا تو فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ وہ بھاگتا وقت بغلی گلی میں جا گھسا تھا۔ فاروق نے دیکھا کہ اس کے پیچھے اس کا خاص چمچہ فیقہ بھی موجود تھا۔ ان دونوں کے پیچھے وہ خود بھی اسی گلی میں گھس گیا۔ اس نے اپنے پیچھے دوڑتے قدموں کی آوازیں سن کر مڑ کے دیکھا تو وجے بھی اسی طرف آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور آدمی تھا جو یقیناً مجو کا ساتھی تھا۔ اس نے وجے کو اشارہ کیا تو وہ اپنی جگہ رک گیا۔ فاروق خود اس لمبی پتلی گلی میں بھاگتا چلا گیا جہاں روشنی بس گھروں کے اندر سے چھن کر آ رہی تھی اور گلی کو پوری طرح روشن کرنے میں ناکام تھی۔ اس نے تیزی سے بھاگتے ہوئے مجو اور فیقے سے اپنا درمیانی فاصلہ کم کیا۔ سناٹے میں ان کے بھاگتے قدموں کی آوازیں نمایاں تھیں۔ اس نے بھاگتے بھاگتے مجو اور فیقے کے ان کے ناموں سے پکارا تو اس کی آواز واضح طور پر ان تک پہنچی، اور رد عمل میں وہ دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ یوں بھی اب پٹاخوں کی آوازیں نہ آنے سے وحشت میں کمی ہو گئی تھی، اور انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید ان کا کوئی ساتھی انہیں پکار رہا ہے۔ کون؟ موت۔ فاروق ان دونوں سے کچھ فاصلے پر رک گیا اور سنگین لہجے میں کہا۔ اسی پل وجے بھی ان سے آن ملا۔ وہ یقیناً پیچھے آنے والے سے نہایت پھرتی سے نمٹ کر فارغ ہو چکا تھا۔ اوہ فاروق استاد، تو تم نکلا ہے اپنے بل سے؟ فیقے نے اسے پہچان کر کہا۔ نکالا تو میں نے تمہیں تمہارے بلوں سے۔ وہ دیکھو تمہارا چوہا دادا ایک بار پھر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فاروق نے مجو کی طرف اشارہ کیا جو سچ مچ بھاگنے کی کوشش میں تھا، لیکن وجے زکن بھر کر اس کی پشت پر جا کھڑا ہوا، اور اس پتلی سی گلی میں ہاتھ میں چاقو تھامے کھڑے آدمی سے پہلو بچا کر نکل بھاگنا بھی، وہ بھی مجو جیسے جثے کے آدمی کے لیے آسان نہ تھا۔ مت بھولو کہ یہ اپانی تھے جنہوں نے تمہارے دادا کو بمبئی کی سڑکوں پر کتے کی موت مارا تھا۔ فیقے نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ پوری فوج لے کر آئے تھے تم اس اکیلے بندے کو قابو میں کرنے کے لیے، اور پھر بھی چاقو کے بل پر اس کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے۔ تمہارا وہ حرامزادہ راٹھور گولی نہ چلاتا تو تم میں سے کئی اب تک بھی اپنے زخم چاٹ رہے ہوتے۔ وہ تم جو بھی بولو، پر سچ تو یہ ہے کہ ربان اب اس سنسار میں نہیں ہے اور اسے اپن لوگ نے مارا ہے۔ فیقہ بات کرتے ہوئے ادھر ادھر نظریں بھی دوڑاتا جا رہا تھا، شاید کسی موقع کی تلاش میں تھا یا اپنے ساتھیوں کے ادھر آ نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس گلی سے باہر ذرا فاصلے پر جہاں وہ عمارت تھی جس میں فاروق اور وجے نے آگ لگائی تھی، کافی شور محسوس ہو رہا تھا، اور اندازہ ہو رہا تھا کہ لوگ آگ بجھانے کی کوشش کرے ہیں۔ اصل میں کھڑکیوں کے پٹ جلنے کے ساتھ ان پر ٹنگے پردے بھی جل گئے تھے، اور پھر آگ نے بجلی کی وائرنگ تک رسائی حاصل کر لی تھی۔
اسی لیے آنکھ بہت زیادہ پھیل گئی تھی اور بھڑ بھڑ جلتی عمارت سے اٹھتے شعلوں نے اس کے رہائشیوں کے علاوہ کئی دوسرے افراد کی توجہ بھی اپنی طرف مبذول کر لی تھی۔ ایسے میں ایک تنگ و تاریک گلی میں جاری اس کشمکش کی کسے خبر ہو پاتی؟ کاش تم ربن کو مارتے وقت ایک بار اپنا انجام کا بھی سوچ لیتے، فاروق نے کہا اور یکدم چھلانگ لگا کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ فیکا اپنا چاقو پہلے نکال چکا تھا۔ وہ اڈے کی دنیا کا آدمی تھا، اس لیے نیند سے اٹھ کر اچانک باہر نکلنے کے باوجود اس کا چاقو اس کی جیب میں تھا۔ فاروق اس کے قریب پہنچا تو اس نے چاقو والے ہاتھ کو تیزی سے حرکت دی اور بالکل یوں لگا کہ اس کا چاقو ابھی فاروق کے سینے میں اتر جائے گا، لیکن فاروق عین وقت پر جھکائی دے گیا اور بجلی کی سی صورت سے اپنی جگہ بدلتے ہوئے فیکے کے بائیں پہلو میں پہنچ کر اس کی کمر پر عین گردے کے مقام پر اپنے پاؤں سے زوردار ضرب لگائی۔ ضرب اتنی زوردار تھی کہ فیکا بلبلا گیا اور پلٹ کر ایک بار پھر چاقو سے وار کیا۔ اس بار بھی فاروق نے اس کے وار سے خود کو بچایا اور اس کی پسلیوں میں کھڑی ہتھیلی کی ایک تیز اور شدید ضرب لگائی۔ بغیر چاقو نکالی تجھے خاک چٹا کر یہ ثابت کروں گا کہ جب دادا کا ایک معمولی شاگرد ایسا ہے تو خود دادا کیا چیز ہوگا۔ فاروق نے اس کے تیسرے وار سے بچ کر اس کی ناک پر ایک گھونسا رسید کرتے ہوئے کہا۔ ادھر مجو اور وجے میں بھی مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ مجو ربن کے ہاتھوں ماضی میں اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کھو چکا تھا اور چاقو تھامنے کا حل نہیں تھا، اس لیے وجے اس کی طرف سے ذرا بے فکر تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ حال ہی میں راٹھور کے مشورے سے اس نے اپنی معذوری کا ایک حل تلاش کر لیا ہے۔ یہ ایک دستانے نما آہنی خولسا تھا جس کی سطح پر لوہے کے نوکیلے کانٹے سے ابھرے ہوئے تھے۔ اس نے اچانک ہی اپنا ہاتھ چلایا اور وجے کے چہرے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ وجے بے ساختہ رخ پھیر گیا لیکن خود کو مکمل طور پر بچا نہ سکا اور کئی آہنی کانٹے اس کی گردن کی پشت میں اتر کر اس کی کھال ادھیڑنے کا سبب بن گئے۔ وجے نے بے ساختہ ایک سسکاری لی اور پلٹ کر مجو کے پیٹ میں ایک زوردار گھونسا مارا۔ مجو کے چربی دار پیٹ پر اس گھونسے کا بہت زیادہ اثر نہیں ہوا اور اس نے اپنے آہنی خول والے ہاتھ کو دوبارہ حرکت دی۔ اس بار وجے کا شانہ اس کی زد میں آیا لیکن وجے کے چوکنا ہونے کی وجہ سے وار اچھٹتا سا پڑا اور مجو اسے پہلے جتنا نقصان نہیں پہنچا پایا۔ اس بار وجے کی پھرتی بھی قابل دید تھی۔ اس نے دائیں ٹانگ کی زوردار ضرب مجو کی دونوں ٹانگوں کے درمیان نازک مقام پر اس قوت سے ماری کہ مجو اپنی چیخ نہ روک سکا اور بلبلا کر اسے ننگی ننگی گالیاں دینے لگا۔ ایک قابل نفرت شخص گالیاں دے تو اس کا نتیجہ نفرت اور غصے میں اضافے کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ وجے کا غصہ بھی اس انتہا کو پہنچا کہ مجو کے لیے اس کے تابڑ توڑ حملوں سے بچنے کی بھی کوئی صورت باقی نہ رہی اور اس کا کانٹے دار آہنی خول والا ہاتھ حملہ کرنا تو دور کی بات اپنا دفاع کرنے کے بھی لائق نہ رہا۔ ادھر فیکے کی بھی فاروق کے ہاتھوں درگت بن رہی تھی۔ اس کا چاقو کب کا گر چکا تھا اور فاروق کے ہاتھ پیروں کے تابڑ توڑ حملوں سے گھبرا کر وہ مدد کے لیے چیخیں مارا تھا۔ مجو اور اس کی چیخیں سن کر گلی کے کئی مکانوں کی کھڑکیاں کھلی۔ کسی نے کہیں سے پکار کر پوچھا بھی کہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے۔ جواب میں فاروق زوردار آواز میں غرایا، ہمارے ان دو آدمیوں کے سوا کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ان سے ہمدردی کرنے آیا تو اس کا انجام بھی ان دونوں جیسا ہی ہوگا۔ رد عمل میں وہاں سناٹا چھا گیا۔ ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلے خون خرابے نے ویسے ہی لوگوں کو سہما رکھا تھا۔ ایسے میں کس کی ہمت تھی کہ اپنے گھروں کی محفوظ چار دیواری سے نکل کر پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑاتا۔ مجو اور فیکے کے اپنے ساتھیوں میں سے کسی نے بھی اس گلی کا رخ نہیں کیا تھا۔ پیچھے آنے والا واحد آدمی پہلے ہی وجے کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ باقی شاید نکل بھاگے تھے یا عمارت میں لگی آگ بجھانے میں مصروف تھے۔ انہیں پتہ نہ تھا کہ ان کے سرغنہ یوں بے بسی کے عالم میں خاک و خون میں لوٹے لگا رہے ہیں۔ ایک عرصے تک اپنی سازشوں اور اونچے ہتھ کنڈوں سے اڈے کے لوگوں کو پریشانی اور دکھ میں مبتلا کرنے والے زمین پر پڑے کسی حقیر کیچوے کی مانند لگ رہے تھے۔ فاروق اور وجے ان کے سروں پر کھڑے انہیں کینہ تو اس نظروں سے گھور رہے تھے۔ فاروق نے اپنا پیر فیکے کی گردن پر رکھا اور حقارت سے اس کے منہ پر تھوکتے ہوئے بولا، دیکھا گلی کے آوارہ کتے، دیکھ لیا تو نے کہ ربن کے دو معمولی گرگوں نے کیسے بنا چاقو نکالے تم سرما کو خاک چٹا دی۔ کیا تم اب بھی نہیں مانو گے کہ وہ شیر تھا جسے تم گیدڑوں نے دھوکے اور فریب سے گھیر کر مارا اور شادیانے بجاتے پھرتے رہے؟ اپنے کو معاف کر دو استاد، اپن سے واقعی غلطی ہو گئی۔ اپن تو بس مجو دادا سے وفاداری نبھانے میں اس چکر میں پڑ گیا تھا، ورنہ اپن کی دادا سے کوئی جاتی دشمنی نہیں تھی۔ موت سر پہ دیکھ کے فیکے نے رنگ بدلا اور معافی کے لیے گڑگڑانے لگا، چل سور کی اولاد، تو کیا کسی سے وفاداری نبھائے گا؟ تو خود ربن کے حکم پر بیچ چوراہے پر پٹنے کے بعد بلبلاتا ہوا اپن کے پاس آیا تھا کہ دادا مل کر ربن سے اپنی اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا ہے، اور اب کرکٹ کی مافک رنگ بدلتا ہے سالا۔ مجو نے غصے میں آ کر فیکے کو ڈپٹا۔ فاروق کو ان کے آپس کے بحث مباحثے سے کوئی غرض نہ تھی، اسے اپنا کام کرنا تھا۔ چنانچہ جیب سے چاقو برآمد کرتے ہوئے بولا، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے صرف ایک بات معلوم ہے اور وہ یہ کہ دادا کے قتل کے کسی ذمہ دار کے لیے میرے پاس کوئی معافی نہیں ہے۔ تم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اس نے اپنے پاؤں کو حرکت دی اور فیکے کی گردن سے پاؤں ہٹا کر
اس کے سینے پر گھٹنے کا زور ڈال کر بیٹھنے کے بعد اس کا دایاں ہاتھ پکڑا اور ایک جھٹکے سے اس کی 4 کی 4 انگلیاں ایک ساتھ کاٹ ڈالی۔ فیقے کی دل دوز چیخوں نے لوگوں کے دل لرزا دیے۔ دہشت زدہ ناظرین میں سے کئی نے گھبرا کر کھڑکیوں کے پٹ بند کر لیے، لیکن فاروق کے لیے وہ چیخیں اور بہتا خون اس پھوار کی مانند تھا جو اس کے دل میں دہکتی انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ آج وہ نواب زادہ محب اللہ نہیں تھا، وہ نرم خو فاروق بھی نہیں تھا، وہ صرف سراپا انتقام تھا جس کے دل میں ربن کے قاتلوں کے لیے رحم کی معمولی سے رمق بھی نہیں تھی۔ یہی حال وجے کا بھی تھا۔ اس نے بھی بنا رحم کھائے کٹی ہوئی انگلیوں والے فیقے کے دل میں چاقو کا وار کر کے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ دوسری جانب فاروق مجو دادا کو اس کی بچی کھچی انگلیوں سے محروم کرتا رہا۔ فاروق کے لیے گالیاں اور التجائیں دونوں برابر تھیں کہ وہ ربن کے قاتلوں کے منہ سے نکل رہی تھیں۔ وہ اپنا کام مکمل کر کے پیچھے ہٹا تو وجے نے بری طرح تڑپتے مجو کو بھی مکتی دلا دی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ دونوں لمبے لمبے ڈگ بھرتے گلی کے دوسرے سرے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ان کا پیچھا کرتا، لیکن یکدم ہی سنائی دینے والی پولیس کی گاڑیوں کے سائرنوں نے انہیں چوکنا کر دیا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ جولیٹ کیا کھلی تو اس نے اپنے بستر کے قریب ایک مہربان صورت خاتون کو بیٹھے دیکھا جو نرم لہجے میں اس سے اس کا حال دریافت کر رہی تھی۔ وہ خالی الذہنی کی کیفیت میں ان کی شکل دیکھتی رہی۔ فوری طور پر اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں اور کیوں ہے۔ کچھ کھاؤ گی؟ خاتون نے اس سے اپنے پہلے سوال کے جواب کا اصرار کیے بغیر دوسرا سوال کیا، اور اس بار بھی جواب کا انتظار کرنے کے بجائے اپنے قریب دھری پلاسٹک کی باسکٹ سے ایک سیب نکال کر اسے چھری کی مدد سے کاٹنے لگی۔ جولی کی نظریں ان کے ہاتھ میں پکڑی چھری پر جم سی گئیں اور ذہن پر چھائی دھند چھٹنے لگی۔ چھریاں، چاقو، لاٹھی، بلم، کرپانے، نیزے، یکدم اس کے ذہن میں ساری خونین ہتھیاروں کی تصویریں لہرانے لگی۔ اس کے ساتھ ہی درد میں ڈوبی دردناک و دہشت ناک چیخیں بھی تھیں۔ ان چیخوں نے اس کے جسم پر ہلکا سا لرزہ طاری کر دیا۔ پھر اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے منہ اور جسم پر کوئی گرم گرم چپچپا سا سیال گر رہا ہو۔ اس نے اگلے لمحے اس سیال کو بھی شناخت کر لیا۔ وہ انسانی خون تھا۔ اسے بے ساختہ اپکائی گئی اور اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ کیا بات ہے بیٹی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی؟ خاتون نے سیب کاٹنے کا عمل ترک کیا اور لپک کر اس کے قریب آئی۔ جولیٹ انہیں کو جواب دینے کے بجائے سسکیاں لے کر رونے لگی۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور ہولے ہولے تھپکتے ہوئے تسلی دینے لگی۔ جولیٹ کو ان کا دم غنیمت محسوس ہوا۔ اب اس کا ذہن پوری طرح کام کرا تھا اور اسے سب کچھ اچھی طرح یاد آ گیا تھا۔ صبر و ہمت سے کام لو بیٹی، اس وقت ہماری پوری قوم کو انہی 2 جذبوں کی ضرورت ہے۔ ہم سبھی کے دل زخم زخم ہے، لیکن نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنے کے لیے ہمارے پاس صبر و ہمت سے کام لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ جولیٹ نے آہستہ آہستہ خود کو سنبھالا اور اسے خود سے الگ کر کے دوبارہ وہ اپنی جگہ جا بیٹھی۔ سیب کی ایک قاش اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے دل نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے خلوص کے پیش نظر وہ قاش تھام لی اور ان سے مخاطب ہو کر بولی، آپ کون ہیں اور میں آپ تک کیسے پہنچی؟ اپنے ارد گرد کا جائزہ لے کر وہ پہلے ہی اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ ایک آسودہ حال گھر میں موجود ہے۔ وہ جس کمرے میں موجود تھی اس کا فرنیچر اور دیگر اشیاء مکینوں کی آسودگی کی گواہی دے رہی تھی۔ مجھے بیگم آصف علی کہا جاتا ہے۔ میرے شوہر عنایت علی پولیس میں ملازمت کرتے ہیں۔ انہی کی زبانی میرے علم میں یہ بات آئی تھی کہ دہلی سے آنے والی ایک ٹرین 68 لاشوں سے بھر کر آئی ہے۔ اس ٹرین میں لاشوں کے علاوہ کچھ زخمی بھی تھے جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تم مرنے والوں کے جسموں کے نیچے خون میں نہائی ہوئی ملی تھی۔ پہلی نظر میں تمہیں مرا ہوا سمجھا گیا، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ تم زندہ ہو اور زخمی نہ ہونے کے باوجود یقیناً صدمے کی زیادتی کے باعث بے ہوش ہو گئی ہو۔ تمہیں خواتین کے لیے بنائے گئے کیمپ میں بھجوایا گیا۔ میں دن میں چند گھنٹے رضاکارانہ طور پر اس کیمپ میں کام کرتی ہوں۔ میں نے تجویز دی کہ تمہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرنے سے پہلے خون آلود لباس سے نجات دلانی چاہیے تاکہ ہوش میں آنے کے بعد تمہاری حالت خون کو دیکھ کر دوبارہ نہ بگڑے۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تمہارا لباس تبدیل کیا اور اسپنج کی مدد سے تمہارے جسم کے خون آلود حصوں کو بھی صاف کیا۔ اس کارروائی کے دوران تمہیں ہوش آ گیا تھا اور تم ہسٹریک کسی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی، اس لیے تمہیں ایک سکون اور انجیکشن لگا دیا گیا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ تمہیں کیمپ سے اپنے گھر لے آؤں۔ سب تم میرے گھر میں موجود ہو۔ جولیٹ اب آہستہ آہستہ سیب کی قاش کھانے لگی۔ اسی وقت اس کے ذہن میں خیال کوندا۔ اس نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر دیکھا۔ وہاں جوزفین کا سونے کی زنجیر میں پرویا ہوا قیمتی لاکٹ موجود نہیں تھا جس کی اہمیت اس کے نزدیک اس کی قیمت سے کہیں بڑھ کر تھی۔ وہ اس کے لیے اس کے والدین کی آخری نشانی کی حیثیت رکھتا تھا جسے وہ مرتے دم تک اپنے سینے سے لگائے رکھنا چاہتی تھی، لیکن معلوم نہیں کہ وہ وہیں ٹرین میں گر گیا تھا یا کسی نے اس کے گلے سے اتار لیا تھا۔ گلے سے اتارے جانے کے خیال پر اس کی نظر فوراً بیگم آصف علی کی طرف گئی۔
انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ہی اس کا لباس تبدیل کروایا تھا، اور اگر اس کا لاکٹ ٹرین میں نہیں گرا تھا تو انہیں اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے تھا۔ اس کی حرکات و سکنات کو غور سے دیکھتی بیگم آصفہ علی نے اس کی نظریں خود پر محسوس کی اور سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کر اس کی طرف ایک چھوٹا سا لفافہ بڑھاتے ہوئے بولی، تمہیں یقیناً اس کی تلاش ہے۔ جولیٹ نے ان کے ہاتھ سے وہ لفافہ لے کر کھولا اور اس میں لاکٹ کو موئے زنجیر کے موجود دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ تمہارے گلے میں موجود اس لاکٹ سیٹ کے علاوہ کوئی اور شے کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی، کیونکہ تمہیں بغیر کسی ساز و سامان کے کیمپ پہ لایا گیا تھا۔ ٹرین پر حملہ کرنے والے بلوائی اپنے ساتھ مسافروں کا زیادہ تر سامان لوٹ کر لے گئے تھے، بس کچھ تھوڑا بہت سامان ہی باقی بچا ہوگا جو انتظامیہ نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے۔ تمہاری جو چیزیں غائب ہیں ان کی لسٹ بنا لو، ہم کوشش کریں گے کہ بچ جانے والے سامان میں اگر وہ اشیاء شامل ہوں تو تمہیں واپس مل سکیں۔ نہیں، میرے پاس اس لاکٹ کے علاوہ دوسری ایسی کوئی قیمتی شے موجود نہیں تھی جس کے لیے میں کلیم کروں۔ کچھ کپڑوں کے جوڑے اور تھوڑی بہت رقم تھی، اور ظاہر ہے اب وہ مجھے نہیں مل سکتے۔ ہاں، میں اپنے بردر جانی کے بارے میں ضرور جاننا چاہتی ہوں کہ اس کی ڈیڈ باڈی کا کیا ہوا۔ جانی کا ذکر کرتے ہوئے اس کے اپنے حلق میں نمکین پانی کا گولا سا پھنستا محسوس ہوا۔ ٹرین میں ملنے والی جن لاشوں کے ورثہ پہنچ گئے تھے انہیں ورثہ کے حوالے کر دیا گیا تھا، جبکہ لاوارث اور ناقابل شناخت لاشوں کو امانتاً دفن کر دیا گیا ہے۔ یقیناً تمہارے بردر کی لاش بھی انہی میں شامل ہوگی۔ ہمارے درمیان اتنی گفتگو ہو گئی، لیکن مجھے تم سے تمہارا تعارف حاصل کرنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ کچھ اپنے بارے میں تو بتاؤ۔ میرا نام جولیٹ ہے، بمبئی کی رہنے والی ہوں، وہاں ایک نیوز پیپر میں کام کرتی تھی اور اپنے بردر جانی کے ساتھ پاکستان آ رہی تھی۔ لاہور پہنچنے کے بعد ہمارا ارادہ کراچی جانے کا تھا، لیکن راستے میں وہ حادثہ پیش آ گیا اور بعد میں آپ تک پہنچ گئی۔ اوہ، تو تم اخباری رپورٹر ہو؟ یقیناً تم اپنے اخبار کے لیے خبریں جمع کرنے کے لیے اس ٹرین میں سوار ہوئی ہوگی۔ تم نوجوان پتہ نہیں کیوں اتنے بڑے بڑے خطرات مول لیتے ہو۔ تمہیں اپنے تجربات کے شوق میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ پیچھے تمہارے ماں باپ پر کیا گزرے گی۔ یہاں لاہور میں تو پھر بھی اتنا برا حال نہیں ہے، لیکن کراچی میں تو سنا ہے روزانہ لوٹے پٹے قافلے خون میں ڈوبے ہوئے پہنچ رہے ہیں۔ تم اخبار میں کام کرتی ہو، تم سے زیادہ حالات کی خبر کیسے ہوگی؟ اس کے باوجود تم مہاجرین کو لانے والی ٹرین میں بیٹھ گئی اور اس پر سے اپنے گلے میں اتنا قیمتی لاکٹ بھی پہن لیا۔ وہ تو تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تم لاشوں کے نیچے دب کر محفوظ رہ گئی، ورنہ ظالم بلوائی تمہاری گردن کاٹ کر یہ قیمتی لاکٹ اتار لے جاتے۔ وہ ایسی خفگی کا اظہار کرنے لگی جس میں اپنائیت تھی۔ جولیٹ خاموشی اور تابعداری سے سر جھکائے ان کی ڈانٹ سنتی رہی اور بیگم آصفہ کے کسی اندازے کی تردید نہ کی۔ میرے لیے تم بالکل بیٹی جیسی ہو، اس لیے میں نے سب کہا ہے۔ امید ہے تم نے برا نہیں مانا ہوگا۔ برا ماننے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ نے کوئی غلط بات نہیں کہی۔ جیتی رہو، یقیناً تمہارے والدہ نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے۔ اگر تمہارے گھر پہ فون ہے تو تم یہاں سے انہیں فون کر کے اطلاع دے سکتی ہو۔ تمہیں اپنے بردر کی موت کی افسوسناک خبر تو انہیں دینا ہی ہوگی نا۔ میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اب اس دنیا میں بالکل اکیلی ہوں۔ جواب دیتے ہوئے اس کا گلا خود بخود رند گیا۔ ایک طرف اسے جانی کی موت کا دکھ تھا جو اس سے اپنے منہ بولے رشتے کو نبھاتے نبھاتے اپنی جان کی قربانی دے گیا، تو دوسری طرف اسے اسد اللہ شدت سے یاد آ رہے تھے۔ اسد اللہ، اس کے سگے باپ، اس خطہ ارض پر زندہ سلامت موجود تھے، لیکن اس نے اپنی غرض سے انہیں چھوڑ دیا تھا اور اب اپنی محسنہ کو یہ بتا رہی تھی کہ اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ غم نہ کرو بیٹی، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو۔ سگے والدین کا کوئی نعم البدل نہیں، لیکن میں اور میرے شوہر تمہیں اپنی بیٹی ہی کی طرح عزیز رکھیں گے۔ ابھی تم صدمے کی حالت میں ہو، دونوں طرف کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں رہ کر مناسب وقت کا انتظار کرو اور بعد میں سوچ سمجھ کر اپنے لیے جو جی چاہے فیصلہ کرو۔ تھینک یو سو مچ آنٹی، آپ کے اس خلوص کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ شکریہ کی کیا بات ہے بیٹی، ہم تو خود اپنے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے سب کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کی مسکراہٹ معدوم ہو گئی اور آنکھوں سے گہری اداسی جھلکنے لگی۔ آپ مجھ سے اپنا دکھ شیئر کریں گی تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ سنا ہے بانٹنے سے غم کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ کیا کہوں بیٹی، تمہاری جیسی میری بھی ایک بیٹی تھی، 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن، بہت پیاری، فرما بردار اور ہر وقت ہنسنے مسکرانے والی۔ ہم نے اسے کم عمری میں ہی اس کی پھپھی کی خواہش پر ان کے بیٹے سے الہ آباد میں بیاہ دیا تھا۔ فاصلہ زیادہ تھا لیکن یہ اطمینان تھا کہ وہ وہاں خوش رہ رہی ہے، اور پھپھی نے ساس کے بجائے ماں بن کر اسے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ سال میں 2 بار وہ مہینے 15 دن کے لیے یہاں آ جاتی تھی تو جدائی کی ساری کسر نکل جاتی تھی۔ ہم خود بھی جب دل چاہتا تھا اس سے ملنے الہ آباد چلے جاتے تھے۔ اس کا 2 سال کا ایک بیٹا بھی تھا اور زندگی میں بس خوشیاں خوشیاں تھیں۔
ان خوشیوں کو نہ جانے کس حاسد کی نظر کھا گئی۔ میرا داماد تحریک پاکستان کا بڑا سرگرم کارکن تھا، اور ظاہر ہے مخالفین کی نظر میں بھی ہوگا۔ جس روز تقسیم کا اعلان اور حتمی فیصلہ ہو گیا، اسی دن ظالموں نے اس کے گھر میں گھس کر ایک ایک کو قتل کر ڈالا، 2 سال کے معصوم بچے کو بھی نہ چھوڑا۔ اس سانحے کے بعد تو میرے حواس ہی چھن گئے تھے، اور آٹھوں پہر روتے رہنے کے سوا کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ کوئی تسلی، کوئی دلاسا دل کو سکون نہیں دیتا تھا۔ حالانکہ میرے شوہر سمجھاتے تھے کہ ہماری بیٹی کو شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے اور شہید زندہ ہوتے ہیں۔ ہندوستان سے لوٹے پٹے قافلے یہاں پہنچنا شروع ہوئے تو میرے شوہر نے اپنی ملازمت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے مصروف ہو گئے۔ پھر وہی ایک دن مجھے کیمپ لے کر گئے اور مجھ سے کہا کہ تم تو اپنی ایک بیٹی کے لیے آنسو بہا رہی ہو، یہاں موجود ان عورتوں کو دیکھو، ان سے ملو جنہوں نے اپنے پورے خاندان کھو دیے۔ بس پھر اس دن کے بعد سے مجھ میں تبدیلی آ گئی۔ میں ان کے غم بانٹنے لگی جو مجھ سے کہیں زیادہ دکھی تھی۔ میں نے اللہ کا بھی شکر ادا کیا کہ اس نے بیٹی لے لی ہے، لیکن کم از کم میرے پاس میرے بیٹے تو زندگی کا سہارا ہے نا۔ بیٹی کی تو یاد ظاہر دل سے نہیں جا سکتی، لیکن تم جیسی کسی بیٹی کو سہارا دے کر مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو بچا لیا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے اپنا غم سنانے لگی۔ جولی نے ان کے لیے اپنے دل میں بڑا احترام محسوس کیا۔ اپنے غم کو سینے میں چھپا کر دوسروں کا غم بانٹنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا، اور ایک دکھی ماں یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ بہن کی شہادت کے بعد میرے دونوں بیٹے جو کالج میں پڑھتے ہیں اور اپنی عمر کے حساب سے بہت جذباتی بھی ہیں، سخت عیش میں تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ جیسے ان کی بہن کا گھر ختم ہوا ہے وہ یہاں رہنے والے ہندوؤں کے گھر بھی جلا کر خاک کر دے۔ لیکن ان کے باپ نے انہیں سمجھایا اور سنبھالا کہ انتقام کی راہ پر چل کر تم انسانیت کی تزلیل کے سوا کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ یہ سب کرنے سے تمہاری بہن کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ یہ سب کرنے سے بہتر ہے کہ تم مصیبت زدہ لوگوں کے کام آؤ اور بساط بھر ان کا غم بانٹو، تو انسانیت کا حق بھی ادا ہوگا اور تمہاری بہن کی روح کو بھی سکون ملے گا۔ شکر ہے کہ انہیں یہ بات سمجھ آ گئی اور وہ غصے میں قاتل لٹیرے بننے سے بچ کر لوگوں کے درد کا درما بن گئے۔ صبح میں کالج جاتے ہیں اور وہیں سے پناہ گزینوں کے کیمپ میں جا کر کام کرتے ہیں۔ دوپہر کا لنچ میں ٹفن میں ساتھ دے دیتے ہوں۔ بس یوں آج کل ہمارے خاندان کے شب و روز گزر رہے ہیں۔ میں نے پہلی نظر میں تمہارے لیے اپنے دل میں بڑی انسیت محسوس کی تھی، اس لیے کیمپ سے تمہیں اپنے گھر لے آئی۔ اب یہ تمہاری مرضی پر ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے خاندان کا حصہ بن کر رہو یا اپنے لیے جو جی چاہے فیصلہ کر لو۔ انہوں نے اسے اپنے خاندان کے بارے میں معلومات فراہم کر کے فیصلے کا کل اختیار اسے دے دیا، اور اس لمحے جولیٹ نے اپنے دل میں ایک ایسا فیصلہ کیا جسے کر کے وہ خود بھی واقعی پرسکون ہو گئی۔